अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़मीर हैदर। नाजरीन, मामलात भारत के लिए शायद अब ज़्यादा मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि G7 ग्रेट 7 का समिट होने जा रहा है, जो ग्रेट G7 लीडर्स समिट 2025, जो कि इस जून 15 से लेकर जून 17 तक होना है, 2 दिन का, और ये एल्बर्टा कनाडा में होना है। इसके हवाले से सिख ऑर्गेनाइजेशंस पूरे कनाडा की उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर कैनेडियन हुकूमत को ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि आपने नरेंद्र मोदी को G7 समिट, जो कि जून 15 को शुरू हो रहा है एल्बर्टा में, इसमें उसको दावत नहीं देनी। और उसकी वजह उन्होंने कहा है कि जी, एक तो वो बेसिकली सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रही है वो मोदी कर रहा है, और उसके अलावा जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि आपको याद होगा कि एक सिख लीडर, बहुत बड़े लीडर थे, हरदीप सिंह नाजर, जिनका कत्ल हुआ था कनाडा में, और उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये वाज़े तौर पर कह दिया था कि उस कत्ल के पीछे जी हाँ, जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इन्वॉल्व थी हरदीप सिंह नाजर के कत्ल में। तो जो सिख कम्युनिटी है, और मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा में सिख कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है और उनका बड़ा असर रसूख भी है। अब तो उनके पार्लियामेंट्स में भी वो बहुत सारी जो हैं वो सिख लोग जो हैं वो मौजूद हैं। वैंकूवर जो है वो उसको कहा ही जाता है कि इट्स लिटिल पंजाब इन कनाडा, इंडियन पंजाब। और तो इतनी बड़ी सिख कम्युनिटी ने वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि अभी हम पोलाइटली कैनेडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो G7 लीडर्स समिट जो होने जा रहा है एल्बर्टा में, उसमें आप नरेंद्र मोदी, वजीर आजम इंडिया के, उनको मदऊ ना करें। अगर आपने ये नहीं माना तो सिख कम्युनिटी ने ये भी वार्न कर दिया है कि वो इसके खिलाफ बाकायदा एहतजाज शुरू कर देंगे, और वो एहतजाज करेंगे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि जनाब आपने उसको नहीं बुलाना। अब देखते ही हैं, क्योंकि इट्स एन इंटरनेशनल समिट और G7 कंट्रीज़, और इस दफ़ा उनका जो एजेंडा है उसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ग्रोथ है, फिर ग्लोबल चैलेंजेस जिसमें यकीनन एनवायरनमेंट का भी इश्यूज़ हैं, फिर क्लाइमेट चेंज भी है। तो इम्पॉर्टेंट समिट है, और ये 51st समिट होने जा रहा है G7 लीडर्स का कैनान्स्किस में, जो अल्बर्टा में है कनाडा में, वहाँ पे हो रहा है। और टोरंटो सिख फेडरेशन ने तो वाज़े तौर पर कह दिया कि ये कैनेडियन गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर वो नरेंद्र मोदी को दावत देंगे इस समिट में शामिल होने के लिए। और उन्होंने कहा है कि जी, क्योंकि अभी तक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो जितने क्वेश्चंस मोदी सरकार पे उठे हुए हैं उनका भी वो जवाब नहीं दे रहे। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके किसी उनकी जो लीड इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो एक बड़े सिख लीडर को आकर कनाडा में कत्ल कर देती है, और उसका भी अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। और बाकायदा कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये इस्टेब्लिश किया अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस, और जब उनको कंक्लूड किया उसमें यही कंक्लूड हुआ कि इन्वॉल्व थी हरदीप सिंह नाजर के कत्ल में, और उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया। और अगर आपको याद होगा, उन दिनों कनाडा ने भी अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने के लिए कह दिए थे, और इट वाज अ वेरी सीरियस इशू। और अभी तक, और उसके बाद आपको मालूम है अमेरिका में भी एक कोशिश की गई, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पता लगा लिया कि जी वहाँ पे भी ऐसी ही कोई कार्रवाई करने जा रहे थे, जो कि एक सिख लीडर को मारने के लिए जा रहे थे। और वैसे जो इंडियन पंजाब है उसमें बहुत से ऐसे सिख, एक बहुत मशहूर गुलकार को भी जो है वो मरवा दिया गया था, और उसके पीछे भी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, और वो सिर्फ इसलिए कि वो सवाल करते थे अपनी हुकूमत से। और फिर आपको मालूम होगा कि एक मूवमेंट ऑलरेडी चल रही है
انڈیا میں پنجاب سے خالستان موومنٹ جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ سکھوں کی ایک موومنٹ ہے، خالصہ موومنٹ جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک گریٹر خالستان کی بھی بات کر رہے ہیں وہ. اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ابھی جو ٹورنٹو سکھ فیڈریشن ہے اس نے تو ڈیمانڈ کر دی ہے کینیڈین گورنمنٹ سے کہ جی جب تک بھارت کینیڈا میں مجرمانہ کارروائیوں کی تحقیقات میں تعاون نہیں کرتا مودی کو نہ بلایا جائے. تو واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ابھی تک ایک تو نہ جو ہردیپ سنگھ ناجر کے جو قاتل ہیں نہ ہی وہ ان کو دیے گئے ہیں، اور سکھ کمیونٹی کہتی ہے کہ جی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ کہاں انڈیا اور پھر کہاں کینیڈا اور وہاں آ کے آپ ایک سکھ لیڈر کو جو کہ بہت بڑا لیڈر تھا اس کو آپ قتل کر دیتے ہیں. تو یہ بیسز بنائی گئی ہیں اور بیسکلی ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ہیں جس میں کینیڈینز بھی جو سکھ کمیونٹیز ہیں کینیڈا میں وہ جب بھی کشمیر کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس آواز میں آواز ملاتے ہیں کہ بیسک ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ایلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، اور جس طرح مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے. اور پھر جب سکھوں کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستانی اور مسلمان جو ہیں وہ سکھوں کے ساتھ بھی جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح انڈین پنجاب میں سکھوں کے اوپر مظالم کیے جا رہے ہیں اور کس طرح ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. تو یہ ایک یقیناً مودی کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ اگر واقعی کینیڈین گورنمنٹ سکھ کمیونٹی جو کینیڈا میں ہے جو کہ بہت انفلوئنشیل ہے اور کافی وزن رکھتے ہیں، اگر وہ ان کی بات مانتے ہیں اور کینیڈین گورنمنٹ معذرت کر لیتی ہے مودی صاحب سے کہ جناب آپ G7 لیڈرز سمٹ میں جو البرٹا میں ہونے جا رہا ہے آپ اس میں نہ آئیں، تو میرا خیال میں اس سے بڑی شرمندگی مودی کے لیے نہیں ہوگی. لیکن ایک واضح اور بڑی کمیونٹی کا کینیڈا میں یہ آواز اٹھا دینا ہی ایک طرح سے نریندر مودی کے لیے کافی ہزیمت کا باعث بن رہی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے مودی سرکار. مودی صاحب جائیں گے کیونکہ یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ایک تو پروٹیسٹ ابھی سے شروع کر دیں گے کہ نہ بلایا جائے، اور اگر پھر بھی وہ آتے ہیں تو ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ سکھوں کا موومنٹ جو سکھوں کی جو ایسوسیشنز ہیں آرگنائزیشنز ہیں پورے کینیڈا میں چھائے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم باقاعدہ پھر پروٹیسٹ کریں گے روڈ پہ آ کے اگر مودی یہاں پہ آئے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کیناناسکس میں البرٹا جو کہ کینیڈا میں ہے وہاں پر بھی جا کے جہاں پہ یہ G7 لیڈر سمٹ ہونا ہے اس کے باہر بھی جا کے وہ پروٹیسٹ کریں گے اگر مودی آتا ہے. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے. دوسری جانب جہاں بھارتی عوام بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے وہاں پہ کانگریس کی طرف سے اب واضح طور پر یہ ڈیمانڈ آ چکی ہے کہ بی جے پی سرکار جو ہے وہ 6-7 مئی سے لے کے 10 مئی تک کی جو جنگ ہوئی ہے پاکستان میں اس کے اندر جو نقصانات بھارت کو ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز پارلیمنٹ میں پیش کرے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 22 اپریل پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن سے لے کے 10 مئی تک بھارتی سرکار بھارتی میڈیا کنٹینیوسلی جھوٹ بولتا آ رہا ہے. کوئی سالڈ پروف ابھی تک نہیں دیا جا سکا، اور جو کلیم وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان میں وہاں جا کے تباہی مچا دی وہاں جا کے تباہی مچا دی، وہ تو پاکستان نے تو سب کچھ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور نیشنل میڈیا کو بھی سب کچھ دکھا دیا کہ جی یہ بھاول نگر میں ایک مدرسہ مسجد تھی جہاں پہ اٹیک ہوا ہے، یہ ایک شیخو پورہ کے پاس ایک مدرسہ تھا وہاں پہ اٹیک ہوا ہے. اس کے علاوہ جن بیسز پہ جس میں نور خان بیس جو کہ اسلام آباد سے کچھ 25 کلومیٹر پیریفری میں ہے وہاں پر اٹیک ہوا. تو وہ تو ہم نے تو پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں چھپایا، لیکن بھارتی سرکار ابھی تک کچھ بھی اپنی عوام کو بتا نہیں سکی. اب تو ان کے جو چیف آف جنرل سٹاف تھے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب جہاز تو گرے ہیں لیکن ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے سیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں گرے ہیں. تو مطلب مان تو رہے ہیں لیکن ایگزیکٹ نمبر اس کے علاوہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ اس کا ابھی تک آفیشیلی
پارلیمنٹ میں آ کے بی جے پی سرکار نے نہیں بتایا، تو کانگریس کے جو باقاعدہ کانگریس کی طرف سے اب یہ آفیشلی پارلیمنٹ میں ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جناب پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فراہم کی جائیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور ڈیٹیلز دی جائیں باقاعدہ، جو اکنامک کاسٹ پڑی ہے اور جو نمبرز ہیں کہ کیا چیز تباہ ہوئی، کیا چیز تباہ نہیں ہوئی، اور جو بھی جہاز گرے وہ کتنے کے تھے، کیا تھا، تو وہ پورا انہوں نے جو ہے اسٹیٹسٹکس مانگ لی ہیں بی جے پی گورنمنٹ سے۔ اور ایک کانگریس لیڈر ہیں جن کا نام اتم کمار ریڈی ہے، وہ انہوں نے تو باقاعدہ طور پر نریندر مودی کو جو ہے وہ جھوٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ سچ بتائے، جو سچ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جو بتا رہا ہے وہ واضح طور پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو مودی سرکار ہے وہ چھپائے جا رہی ہے ہر چیزوں کو، انکار کیے جا رہی ہے۔ انہوں نے تو اس بات سے بھی انکار کر دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا ہے، تو وہ تو اس طرح بڑھ چڑھ کر آ رہے تھے کہ جی ان کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ کیا ہے، وہ تو اس کو تو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ ان کے بڑے بڑے اینالسٹ، بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اٹیک کر رہے تھے کہ اس کا کیا کام ہے، اس نے تو نہیں سیز فائر کروایا، یہ تو جو ہے ہماری برتری چل رہی تھی اور ہم جیت رہے تھے جنگ، اور جس قسم کی باتیں سامنے آئیں۔ تو کانگریس کے جو لیڈر ہیں اتم کمار صاحب، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت کو اٹس ہائی ٹائم دیٹ the government should tell the truth to the people of India، کہ کیا ایکچوئل سچائی ہے، کیا وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اٹس ناٹ اونلی کہ 6 سے 7 مئی سے 10 مئی تک کی جنگ کے واقعات، لیکن پہلگام کا واقعہ، کیونکہ ابھی تک اس بات کا جواب بھارتی عوام کو اور جو اپوزیشن ہے انڈیا میں کانگریس کو، اس کو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا کہ جو پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن جو ہوا اس میں پاکستان انوالو تھا۔ اور آپ کو یاد ہے پاکستان نے تو اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن میں معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں، انویسٹیگیٹ کیا جائے، لیکن وہ نہ انویسٹیگیشن انیشیٹ کی گئی اور نہ ہی ابھی تک سچائی بتائی گئی ہے۔ تو کانگریس لیڈر اتم کمار ریڈی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نریندر مودی جو ہے ایک بہت بڑا جھوٹا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ سچ بتائے۔ اور انہوں نے کہا کہ بیسکلی اتم کمار نے کہا ہے کہ جو یہ مسلسل انکار ہے اور خاموشی ہے جو کہ حکومت کی طرف سے ہے، یہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اپنی ناکامیوں اور جو ہار ہوئی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک سبسٹینشیل الزام جو ہے اتم کمار صاحب نے لگایا ہے کہ بیسکلی جو نریندر مودی کی سرکار ہے وہ اپنی ہار اور ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ خاموش ہے اور انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں، سچ نہیں بتا رہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا تو اس کے بعد سے ڈی جی ایم او کیوں خاموش رہے، کیوں نہیں بولا، کیوں نہیں بتاتے کہ ڈی جی ایم او نے خود ریکویسٹ کی تھی اپنی سرکار کو کہ جناب ٹرمپ صاحب کو بولیں کہ سیز فائر کی طرف لے کر جائیں ورنہ ہمارے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی، اور یہ 10 مئی کا واقعہ ہے۔ اور پھر انہوں نے اتم کمار ریڈی صاحب نے اپنی جو بھارتی عوام ہے اس کو یہ کہا ہے کہ وہ حکومت کے پروپیگنڈے کو ماننے سے انکار کر دیں۔ واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے جو بھی انڈین میڈیا جو کہ میرا خیال میں شاید حکومت سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر جھوٹ بول رہا تھا اور جو چیخیں مار رہا تھا، تو اتم کمار ریڈی صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، پیغام دیا ہے بھارتی عوام کو کہ جناب آپ حکومتی پروپیگنڈے کو سننے سے انکار کر دیں، ماننے سے انکار کر دیں۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے اور آپ ایک ہی سوال کریں حکومت سے، اور وہ یہ ہے کہ سچائی کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سب سے پہلے تو کہ کینیڈا میں جو G7 سمٹ ہونے جا رہا ہے 15 جون سے 17 جون تک، اس میں جو سکھ کمیونٹی ہے کینیڈا نے، اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نریندر مودی صاحب کو انوائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، یہ کانگریس باقاعدہ طور پر اب جوابات بھی مانگ رہی ہے نریندر مودی سے کہ بھئی بتاؤ اصل میں ہوا کیا۔ بہت بہت شکریہ۔